अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। दोस्तों आज हम रीड करेंगे वहशत जुनून की किस्त नंबर 28। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आज मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई थी, यकीनन आप सब ने देखी होगी। उस पोस्ट में मैंने आपको बताया कि एक आंटी हैं जो हमारे घर में आती हैं, वो आटा मांगती हैं, मतलब हर जगह से। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपको बहुत लोग जानते हैं, तो आप अगर मेरी कुछ मदद करवा सकें। तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई भी उनकी मदद करना चाहे तो मैंने अकाउंट नंबर वगैरह हर चीज़ पेज पर दे दी है, तो आप अगर उनकी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा है, पहले भी कहती रही हैं, लेकिन पहले ना मुझे इतना था नहीं कि कोई मदद करेगा भी कि नहीं करेगा। लेकिन अब मैंने नोट किया है कि काफ़ी लोग हैं जो कि करते हैं, तो मैंने उनको बोला है कि आंटी मैं बात करूँगी, अगर आपकी कोई मदद हो सकी तो ज़रूर करेंगे। तो अगर आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आते हैं आज की एपिसोड के रिव्यूज़ की तरफ। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज के टॉप रिव्यूज़ में है रिदा माथुर का रिव्यू, उनजिला जुल्फ़िकार का रिव्यू, नबाहान का, फ़ातिमा गुल का, उसके अलावा मेरी फेवरेट सुज़ैन शेख का, फ़ाइज़ा राजपूत का, रिज़वान अहमद का। आप सबके रिव्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जी, उनकी बहुत चालाक हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी ने कमेंट किया कि रूही 2 साल की दिखा रहे हो और रूही बहुत एक्टिव दिखा रहे हो। तो यार आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। आप लोग ना आकर बस मेरी हालांकि छोटे सबूत से मिलो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज के बच्चे कितने होशियार होते हैं। वो तो 2 साल का भी नहीं है, मतलब उससे भी छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर ना आपको वो बातें इतनी करता है, वो बिल्कुल रूही की तरह बातें करता है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं रूही का किरदार उसको देकर लिखती हूँ तो ये गलत भी नहीं होगा। तो किसी दिन मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी, आप उसकी बातें सुनना। उसकी बातें सारी ना वो तोतली होती हैं, समझ में नहीं आती, लेकिन बातें वो इतना गुन्ना है, इतना मेसना है ना, वो पूरी पूरी बातें करता है। तो वो हमेशा पूरी लाइन बोलता है, क्योंकि एक तो सुनता भी पूरी है, मतलब जितना मर्जी उसके सामने बोल दो ना वो पूरी बात सुनेगा और फिर पूरी बात का पूरा सा जवाब देगा। तो अब हम आते हैं आज की एपिसोड की तरफ। वहशत जुनून किस्त नंबर 28, तहरीर अरीज शाह। तो लेट्स स्टार्ट। आयाम अपनी बात मुकम्मल करके चला गया था, जबकि वो कितनी देर वहीं बैठी रही। इसे आयाम की बातें बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि इसकी कोई भी बात गलत नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं चाहता था, और इससे भी यही उम्मीद रखता था कि वो भी इसके साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी की शुरुआत करे। ये इसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस शादी में इसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन ये भी हकीकत थी कि साथ के साथ शादी में भी वो राज़ी नहीं थी। अगर वो साथ के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी के ख्वाब सजा सकती थी तो आयाम के साथ क्यों नहीं। वो आयाम का साथ किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर सकती थी। ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इससे न जाने क्यों आयाम पर यकीन नहीं था। वो आयाम का अपनी तरफ झुकाव सिर्फ वक्ती समझती थी। इसे लगता था कि आयाम को इसकी खूबसूरती अपनी तरफ खींचती है, और इस निकाह के पीछे भी यही वजह है, क्योंकि इसकी नीयत इसकी तलाक से पहले ही ख़राब थी। वो पहले से इस पर गलत निगाह रखे हुए था। अगर वो अपने भाई की बीवी पर गलत निगाह रख सकता था तो वो इस पर कैसे यकीन रखती। इसे यकीन था कि वो इससे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ इसको हासिल करना चाहता है, और जिस दिन इसने इसे हासिल कर लिया वो इससे दोबारा मुंह भी नहीं लगाएगा। इसकी सोच आयाम को लेकर दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो आयाम को बहुत गलत समझ रही थी। फिर इसे ये भी ख़याल आता कि अगर आयाम सिर्फ इसे हासिल करना चाहता तो इससे शादी क्यों करता।
وہ ایک مضبوط مرد تھا، وہ اسے اپنے زور بازو پر بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اسے اس سے شادی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ وہ بری طرح سے الجھی بیٹھی تھی جب وہ واپس آتا نظر آیا۔ وہ باہر جانے کے بجائے اسی کی طرف آ گیا تھا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ کر جانے کا ارادہ رکھتی تھی واپس بیٹھ گئی۔ وہ اس کے پاس آ رکا۔ اب کون سی فضول سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو؟ بیوی، میں منع کر رہا ہوں تو بہتر ہے کہ تم اپنی فضول سوچوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اپنے لیے تم خود برا کرو گی۔ اگر تم نہیں سکون سے بیٹھ پا رہی، اپنی سوچوں سے جان نہیں چھڑا پا رہی تو میرے بارے میں سوچو، بلکہ ہماری آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یہ سوچو کہ آگے کیا ہوگا، ہم اپنی زندگی کو کس طرح خوبصورت بنائیں گے۔ اگر تم چاہو تو تمہارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر تم پرسکون رہ سکتی ہو۔ اپنے آپ کو کسی اذیت میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو جو آپ کے حصے میں آئی ہے، اور میرے خیال میں بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوں اگر تم سوچو تو۔ جانتی ہو، میرا شادی کرنے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ اکیلے پالنے والا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑا۔ اور مجھے ایسا کیوں کرنا پڑا یہ بھی تم جانتی ہو۔ اب میں یہاں کھڑے ہو کر تمہارے حسن کے قصیدے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میرے خیال میں جو چیز میری ہے اس کی تعریف میں کبھی بھی کر سکتا ہوں، اور یہ کام میں نے پرسوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ دو طرح کی عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک وہ جو خوبصورت ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں۔ مجھے پتہ ہے تم میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہو، وہ شرارتی انداز میں کہتا اسے نگاہ اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کو عورت لگتی ہوں؟ وہ جو نہ جانے اس سے کیا سننے کا منتظر تھا، اس کے منہ بنا کر کہنے پر اپنا کہکا ضبط نہ کر سکا۔ اوہ سوری، میرے خیال میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی غلطی میں کر چکا ہوں۔ ایک لڑکی کو عورت کہنا بھی میرے خیال میں گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے دوبارہ یہ گناہ سرزد نہ ہو۔ میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا کر بول رہا تھا، جبکہ وہ حیران سی یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے، جب اگلے ہی لمحے اس نے جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ ہیر جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جبکہ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اپنے قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھا چکا تھا۔ یہ لو محترمہ، تمہارا ڈریس ابھی آیا ہے، مجھے تو بہت پسند آیا ہے، یقیناً تمہیں بھی بہت پسند آنے والا ہے۔ اس کی ڈیزائننگ تو چیک کرو یار، واللہ کتنی خوبصورت ہے۔ روحی کا بالکل سیم ٹو سیم تمہارے جیسا ہے۔ آرڈر تو ایک ہفتہ پہلے کیا تھا اور آنے والا بھی کل ہی تھا، لیکن آج ہی ڈیلیور ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے ایک بے تحاشا حسین ڈریس پھیلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ ولیمے کا ڈریس ہے۔ وہ ایک نظر اسے اس گولڈن ڈریس پر ڈالتے اس سے کہنے لگی، اس نے کھول کر دیکھنے یا پھر ہاتھ لگانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ارے نہیں یار، یہ تو روحی کی سالگرہ کا ڈریس ہے۔ ویسے تمہیں اپنے ولیمے کی ڈریس دیکھنے کی اتنی جلدی ہے، یہ تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں سر سے کہہ دیتی ہوں کہ تمہارے ولیمے کے ڈریس
ولیمے کا ڈریس جلدی منگوا لیا جائے، کیونکہ ہماری دلہن صاحبہ بہت جلدی میں ہے۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ توبہ توبہ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایسے ہی تم سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس سے کہتی ڈریس گھسیٹ کر اپنے قریب کر چکی تھی۔ اس کی زپ کھولتے ہوئے وہ اسے بیگ سے باہر نکالنے لگی۔ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے، میں اسے پہن کر کیسے چلوں گی تانیہ؟ اور روحی کے لیے بھی یہ کافی بھاری ہوگا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ڈریس کے نیچے چھپے روحی کے ڈریس کو کھولنے لگی تھی۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ روحی کا ڈریس اتنا ہیوی نہیں تھا، بچوں کی مناسبت سے وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ ارے نہیں، روحی کا ڈریس بالکل بھی ہیوی نہیں ہے، وہ آسانی سے اسے کیری کر پائے گی۔ تم اپنا سوچو، کیونکہ تمہارے لیے آسان ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ اسے روحی کی طرف سے بے فکر کرتے کہنے لگی، میں کوئی اور پہن لوں گی، اس میں تو چلنا بھی محال ہوگا۔ خود ہی فیصلہ کرتے وہ کہنے لگی، نہیں جانو، تم کوئی اور نہیں پہن سکتی، تمہیں یہی ڈریس پہننا ہوگا، کیونکہ یہ سر اپنی پسند سے لے کر آئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ تم ان کی پسند کو نظر انداز کرو گی۔ ویسے تم نے کل رات کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، کیا ہوا کل رات؟ سر نے غصہ تو نہیں کیا؟ ویسے وہ کافی دیر سے گھر واپس آئے تھے، میرے خیال میں تب تک تم سو چکی ہوگی، تانیہ نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات تانیہ نے اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے ایام کے حکم کو فالو کر رہی تھی، اور اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اب وہ اس سے بالکل نارمل بات کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن حقیقتاً کل تانیہ نے اس کا بہت دل دکھایا تھا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مجبور تھی، وہ ایام کی ملازمہ تھی۔ اگر وہ اس کی کوئی بھی مدد کرتی تو یقیناً اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اور اس کا کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔ شاید جو تانیہ نے کیا وہ ایک طرح سے صحیح بھی تھا، کیونکہ تانیہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تانیہ کی نظر میں ایام ایک بہت اچھا انسان تھا، جو تانیہ کے حساب سے اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا تھا۔ تانیہ کے ساتھ کسی طرح کی ناراضگی ظاہر کر کے وہ اسے شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت یہاں اسے سمجھنے والی صرف یہی اس کی دوست تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے اور ایام کے نکاح میں قسمت کا کھیل تھا۔ پہلے ساتھ کے ساتھ اچانک شادی، اور پھر اچانک طلاق اس کے نصیب میں لکھی تھی، اور پھر جب وہ اپنے بھائی کے قریب جانے والی تھی، ان مصیبتوں سے نکلنے والی تھی، اس کی ایام کے ساتھ شادی ہو گئی۔ سب اس کے نصیب کا لکھا تھا، اور یہ جیسا بھی تھا اسے قبول کرنا تھا۔ شاید ایام ایک بہت برا انسان ہوگا، شاید آگے جا کر وہ اس کے لیے اچھا ہسبینڈ ثابت نہ ہو، لیکن وہ ساتھ جتنا برا بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو اپنی ہی بیوی کا سودا کر دے۔ کل اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اسے ان سب چیزوں کا ہوش رہا تھا۔ لیکن غنودگی میں بھی اسے اپنے آس پاس ہونے والی باتوں کی آواز سنائی دیتی رہی،
وہ ہر چیز تو نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن بہت ساری انجان آوازوں میں اسے ساتھ کی جانی پہچانی آواز سنائی دی، جو ان گنڈوں سے کہہ رہا تھا کہ اس نے اسے کسی کے آگے بیچ دیا تھا، اور اس کی شادی کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی، یہاں تک کہ اس نے شادی بھی کسی کے کہنے پر کی تھی، اور پھر اس نے اسے ایام کے گھر بھیج دیا تھا، اور بعد میں اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اسے طلاق دے دی۔ وہ کتنا گرا ہوا انسان تھا، سوچ کر ہی اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کیا کوئی اتنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کو کسی کے آگے بیچ دے؟ اسے سوچ سوچ کر اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں سعد کو کبھی دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور ایام شاید یہ سوچتا تھا کہ اس کی ساری سوچیں سعد کی طرف ہیں، یا وہ سعد کے لیے کوئی جذبات رکھتی ہے، حالانکہ وہ آج کل صرف اپنے بھائی کو سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے رابطہ نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کا موبائل، اس کے بھائی کا نمبر، ہر چیز وہ کھو چکی تھی۔ ہاں، لیکن ایام کیا سوچتا ہے کیا نہیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ہی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یقیناً تانیہ اسے بہت خوش نصیب سمجھتی تھی جیسے ایام کی ہمراہی ملی تھی، لیکن وہ اسے کیا بتاتی کہ سعد کی اتنی گھٹیا حرکت اس کا مرد ذات پر سے یقین ختم کر چکی تھی۔ اس کی زندگی میں آیا ایک بھی مرد اس قابل نہ تھا کہ وہ اس پر یقین کر پاتی۔ پہلے اس کا باپ 2 بچے پیدا کر کے اس کی ماں کو بے آسرا بے سہارا چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا، اور آج تک کبھی اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا، اور پھر اس کا بھائی اس کی شادی والے دن اسے کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتار کر ہمیشہ کے لیے پھینک گیا، اور پھر اس کا شوہر اسے کسی دوسرے کے آگے بیچ چکا تھا، اور ایام پر وہ کیا یقین کرتی جو اپنے کزن کی بیوی کے بارے میں اتنی غلط سوچ رکھتا تھا۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، لیکن پرانی باتیں بھولی تو نہ تھی۔ لیکن وہ تانیہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، تانیہ کی سوچ الگ تھی، وہ کسی کی سوچ کو بدلنا کسی کے بس میں کہاں ہوتا ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر اپنے بال سلجھانے لگی جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر وہیں دروازے پر ہی رک گیا۔ وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ہیر اپنے ہی دھیان میں اپنے لمبے گھنے بالوں، آبشار زلفوں کو سلجھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا دھیان ابھی تک دروازے کی طرف گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو وہ صرف اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ایام نے اس سے کبھی بھی دوپٹے کے بنا نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اندازہ نہ تھا کہ اس کے بال اتنے لمبے اور خوبصورت ہوں گے۔ وہیں کھڑے کھڑے اچانک اس کا دل چاہا کہ وہ ان بالوں کی خوبصورتی کو اپنے ہاتھوں کی پروں پر محسوس کرے، اور وہ رکا نہیں تھا۔ وہ اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا تو اپنی کوئی خواہش وہ اپنے دل میں کیوں رکھتا؟ ایام آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ رکا۔ اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر سامنے سے ہٹنے کی کوشش کی تھی، جب اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے اپنے روبرو کیا۔
ہیر اس کے سامنے نگاہیں جھکائے کھڑی اس کی والہانہ نظروں سے کافی خوفزدہ تھی۔ میرے خیال میں اب تمہیں فضول کا بھاگنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب نہ تو یہ تمہارے بس میں ہے اور نہ ہی اب میں ایسا کچھ ہونے دوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے ہیر کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو گیا۔ وہ مجھے باہر جانا۔ وہ اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی۔ نہیں، ابھی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ حکمیا بولا، جبکہ اس کے الفاظ پر ہیر کی تو مانو سانسیں ہی اٹک گئی۔ میں دیکھنا ہی تو چاہتا ہوں تمہیں۔ اس کی نازک مرمری کمر کے گرد اپنا حصار بناتا وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا محبت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا۔ اس کے چہرے پر جھکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا وہ رخ پھیر گئی۔ اس کی گہری نگاہوں کا سامنا کرنا ہیر کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، لیکن شاید ایام کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، تبھی تو وہ اسے ایک جھٹکے میں واپس کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ اس کا انداز کافی زیادہ جارحانہ تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی اس کی سرخ نگاہوں میں صرف ایک لمحے کو ہی دیکھ پائی تھی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور بھاگنا بند کرو۔ نہیں جا سکتی تم مجھ سے دور، ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو تھامے اپنے بے حد قریب کیے اس کے چہرے پر گھرا کر بولا، آج ایک بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں، اسے اپنے دل میں اور دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، بہت بہت زیادہ چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ میری بیٹی کے بعد تم سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔ میری زندگی میں صرف تم دونوں ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ میں محبت کے معاملے میں بہت خالص ہوں ہیر۔ میں محبت کے بدلے محبت چاہتا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر جو جذبات میرے دل میں جاگے ہیں وہ کبھی کسی اور کے لیے نہیں جاگے۔ اگر ساتھ تمہیں خود نہیں چھوڑتا تو میں اسے مجبور کر دیتا، لیکن تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لیتا، کیونکہ ایام سکندر ہر کسی سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے محبت کرتا ہے اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ اسی دن کر لیا تھا جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہاں، تمہاری شادی کے اگلے دن صبح 7 کے کمرے میں۔ اسی دن حالات کیسے تھے، تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور اسی دن میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور دیکھو آج تم میری ہو۔ تم میری ہو ہیر ایام سکندر، تم پر میرا حق ہے، اور میں اس حق کو سود سمیت لینا بھی جانتا ہوں۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کی پوری رضامندی سے مجھے قبول کرو، اور تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نام ایام سکندر ہے۔ اس کا سخت ہوتا لہجہ اپنے آپ نرم ہو گیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ہیر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنی آنکھوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوا، اس نے اگلے ہی لمحے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، لیکن اپنی پلکوں پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتی وہ لرز کر رہ گئی۔
جب کہ ایام اس کی آنکھوں کی جنبش دیکھتا، اس کے سرخ رخسار پر اپنے دہکتے لب رکھتا، اس کے ہونٹوں کے کناروں کو انگلیوں کی پروں سے چھوتا، بہکی بہکی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا، مزید کوئی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور روحی اپنے ڈیڈی کے ساتھ باتوں میں مگن اندر داخل ہوئی۔ ہیر نے اگلے ہی لمحے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اب تک وہ اپنی سخت گرفت میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اب تک اس کی کمر کے گرد حائل تھا۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی اپنی سخت گرفت میں لیے بیڈ کی سائیڈ دراز کی طرف آیا اور اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اپنی تلاش مکمل کرتے ہوئے اس نے چھوٹی سی ڈبی نکال کر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے کھولی تھی۔ ایک بے تحاشا خوبصورت سا بریسلٹ نکال کر وہ اس کی مومی کلائی میں پہناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو ہر طرف سے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کا تحفہ، وہ پیار سے مسکرا کر کہتا، اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوتا، اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے روحی کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنے ہاتھ میں موجود اس نازک سے بریسلٹ کو دیکھتی، اس کی محبت کی حدت کو محسوس کرتی رہی۔ سو گائز فائنلی آج کی ایپیسوڈ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، بہت لمبی تھی کیا پتہ نہیں کیوں مجھے بہت لمبی لگی آج کی ایپیسوڈ، حالانکہ میرے خیال میں صرف 200 ورڈز ہی زیادہ تھے یا 300، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی لمبی لگ رہی تھی۔ آپ لوگ بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ خیر اگلی قسطیں رومانٹک ہیں تو اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ رمضان میں دوں کہ نہ دوں۔ خیر آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا کرنا ہے، ہم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں۔ اور پلیز گائز پلیز پلیز پلیز، آپ کہتے ہیں کہ رمضان میں کچھ بھی مانگو تو آپ لوگ ضرور دیتے ہیں، تو پلیز مجھے بہت سارے سبسکرائبر دے دو، آپ سب لوگ سبسکرائب کر دو یار، پلیز کر دو۔ ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔